زندگی باعث اعزاز بنا دے مولا، زندگی باعث اعزاز بنا دے مولا، روضہ حضرت عباس دکھا دے مولا۔ حسن اس شہر وفا کا میں بھروں آنکھوں میں، حسن اس شہر وفا کا میں بھروں آنکھوں میں، ہاں زیارت کے کچھ اسباب بنا دے مولا۔ پانی جس قبر کا اب بھی کیا کرتا ہے طواف، پانی جس قبر کا اب بھی کیا کرتا ہے طواف، اس کے جلوے میری پلکوں میں بسا دے مولا۔ وفا مشہور ہے جس دست بریدہ شہ کی، وفا مشہور ہے جس دست بریدہ شہ کی، تو مجھے اس کی غلامی کا صلہ دے مولا۔ مجھ سے ناچیز کی فردوس نظر ہے کربل، مجھ سے ناچیز کی فردوس نظر ہے کربل، کربلا کی مجھے تنویر دکھا دے مولا۔ نہ خدا کوئی تو کوئی انہیں کہتا ہے خدا، نہ خدا کوئی تو کوئی انہیں کہتا ہے خدا، علی کی حد فضیلت کا پتہ دے مولا۔ مجھے سقائے سکینہ کی ثنا کرنی ہے، مجھے سقائے سکینہ کی ثنا کرنی ہے، منقبت کو میری تاثیر ولا دے مولا۔ سیم و زر لال و جواہر نہیں میرا مقصود، سیم و زر لال و جواہر نہیں میرا مقصود، در غازی کی فقیری ہی سکھا دے مولا۔ مشک و پنجہ و علم ہے میرے گھر کی پہچان، مشک و پنجہ و علم ہے میرے گھر کی پہچان، اسے کاشانِ شبیر بنا دے مولا۔ یہ ثنا خوانی شبیر کا مرکز ٹھہرے، یہ ثنا خوانی شبیر کا مرکز ٹھہرے، اس عزا خانے کی توقیر بڑھا دے مولا۔ مدحت آل پیمبر کا یہ شوذب ہے سفیر، مدحت آل پیمبر کا یہ شوذب ہے سفیر، یہ سفارت تو میرے نام لگا دے مولا، یہ سفارت تو میرے نام لگا دے مولا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सद्दक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम। हमारे देखने वाले सब नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बतों भरा, अक़ीदतों भरा आज के दिन का सलाम कबूल हो। जिस तरीके से आप जानते हैं आज शब जुमा हो गई है और जमादुल अव्वल की 6 तारीख़ भी हो गई है। और सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इस हमारे प्रोग्राम को आप चंद तरीक़ों से देख सकते हैं। जादू टीवी, रॉको टीवी, एप्पल टीवी, फाइबर टीवी, अमेज़ॉन टीवी, और इसको आप प्लेटफार्म टीवी के ज़रिए से भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत के लिए आपके घरों में आपका मेहमान होता है। देखते हैं आप किस अंदाज़ में हमारा खैर मकदम करते हैं, और हमारा हदफ आपकी खिदमत है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारा हदफ है और निस्बत हैं, जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुदावंद मुताल आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से आप चाहते हैं इखलास के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में आकर, और आप लोग यहाँ पर आकर भी इसी तरीके से खिदमत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अपने नज़रान अक़ीदत को पेश कर सकें। जिस तरीके से आप जानते हैं कि शब जुमा है, शब जुमा दुआओं का मरकज़ होती है, दुआओं का महवर है, और इसके अंदर आप आकर अपने लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब चाहते हैं। और वैसे भी शब जुमा एक ख़ास अहमियत की हामिल है कि हम लोग जब करबला के बारे में सोचें ना भी आम दिनों में, अव्वल तो वैसे मोमिन शब व रोज़ करबला के बारे में सोचते हैं, ज़ियारत का शौक़, हदफ, चाहत, मोहब्बत हमारे दिलों में रहती है। लेकिन जो शाम जुमेरात की शाम आती है, शब जुमा कह लीजिए इसे आप, जुमेरात की शाम आती है, इसमें हमारी ख़ास हसासियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। इसमें आप देखिए करबला के इस प्यारे मौसम के अंदर, मोहब्बतों भरे मौसम के अंदर, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे करबला मुक़द्दसा के अंदर, यहाँ पे करबला के अंदर ज़ायरीन का बहुत रश है। और इसी तरीके से खुदावंद मुताल ने आपको इसी तरीके से, जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखने की तौफीक हो, आप भी देखें यहाँ पर आकर, और अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों का नज़राना आप लोग यहाँ पर आकर पेश कर सकें। और ये नज़राना पेश करना हर किसी की चाहत है, शौक़ है, दिलचस्पी का सबब है। यकीनन आप भी मैं तो इस वक्त जहाँ से खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे लेफ़्ट हैंड पे हो जाते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे हो जाते हैं, और इसी तरीके से बांग्लादेश वाले भी मेरे लेफ़्ट हैंड पे हो जाते हैं, इसी तरीके से ईरान वाले भी मेरे लेफ़्ट हैंड पे हो जाते हैं। अब हमारे लिए तो किबला मेरे जिस तरफ मैं हूँ, मौजूद हूँ, यहाँ पे किबला मेरे रूबरू है,
اس کہ یعنی خانہ کعبہ میرے روبرو ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے زمین گول ہے، گھومتی ہے، اسی اعتبار سے جب آپ چلتے جائیں گے تو آپ کا راستہ بدل جاتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آج کا دن جو ہے خاص 6 جمادی الاول کا ہے۔ 6 جمادی الاول کی ایک خاص نسبت یہ ہے، اول تو ہم نے عرض کر دیا کہ شب جمعہ آ گئی ہے۔ شب جمعہ کے اندر آپ لوگ یہ احساس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں کربلا کی۔ یقیناً آپ کی ہمارے ہاں ایک رواج ہے، انگلی اٹھا کر کربلا کی طرف ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، اور اس جملے کو کہتے ہوئے ہمارے دل بھر آتے ہیں، ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں کا بھرنا، دل کا بھرنا ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور یہ اہل بیت علیہم السلام کی عطا ہے، ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے ہماری آنکھوں کو کاسۂ مودت امام حسین علیہ السلام قرار دیا ہے۔ دوسرا ایک موضوع جو ایک خاص آج کے مناسبت سے ہے، جنگ موتا۔ اس جنگ کا ذکر ہمارے ہاں بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔ جنگ موتا آج 6 جمادی الاول ہے۔ 6 جمادی الاول کو تاریخوں کا یعنی 6 جمادی الاول کا اتنا زیادہ اختلاف نہیں ملتا جتنا ہجری کا۔ کچھ نے کہا 8 کو، کسی نے کہا 7 کو، بہرحال زیادہ جو ہمارے نزدیک ثابت ہوئی وہ 7 ہجری تھی۔ اس میں 6 جمادی الاول کو جنگ موتا ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہوئی ہے؟ سبب یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قاصد حارث بن امیر ازدی کو بھیجا۔ کہاں پہ؟ روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، تاکہ وہ وہاں پر جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پیش کرے۔ لیکن جب موتا کے مقام پر جناب حارث ابن امیر ازدی پہنچے تو اسی روم کے سالار لشکر جو کہ شرجیل ابن عمر تھا، اس نے حکم دیا کہ جناب حارث ابن امیر ازدی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر تھے، رسالہ بردار تھے، انہیں پکڑ لیا جائے۔ انہیں پکڑا گیا، ان کے ہاتھ پسے پشت باندھ کے ان کو یعنی شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا اس چیز کا، کیونکہ اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ قانون تھا کہ کسی بھی ملک کا کوئی سفیر ہو اسے کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ چاہے وہ جیسا بھی ہو، جو بھی زبان استعمال کرے، لیکن کیونکہ وہ سفیر ہے، وہ مہمان آیا ہوا ہے، جنگ کے لیے نہیں آیا ہوا، اسے کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا۔ لیکن اس شخص نے جس کا نام ہے شرجیل ابن عمر، اس نے حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ کس کو؟ حارث ابن امیر ازدی کو۔ جب یہ قتل کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو جمع کیا اور کہا کہ ہم حملہ کریں گے۔ کہاں حملہ کریں گے؟ ہم حملہ کریں گے روم کی سلطنت کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر نے تیاری پکڑی اور چل دیے۔ اس جنگ کے اندر یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام بھی شریک نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کے لشکر پہ 3 سردار معین کیے تھے۔ ایک جو ہے جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، دوسرے ہیں زید بن حارثہ، اور تیسرے ہیں عبداللہ ابن رواحہ۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یہ پہلے جنگ کریں گے، یہ سالار لشکر ہوں گے۔ جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ زید ابن حارثہ ہوں گے، پھر تیسرے جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ان کے جانشین ہوں گے۔ اگر یہ تینوں سالار لشکر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جس کو جی چاہے اپنا سالار لشکر بنا لیجئے گا۔ لہذا اچھا، جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک ہجرت جو تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالہ بردار بنے تھے۔ جب یہ منافقین مکہ کا گروہ وہاں پر پہنچا تو جناب جعفر نے وہ اچھے انداز میں سفارت پیش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا کہ حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ دین تو یقیناً برحق لگتا ہے، اور اسی دین کو قبول کرتے ہوئے اس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے تو اس گروہ کو پناہ دی اور قریش مکہ کو
اور کفار مکہ کو ان کو دینے سے معذرت خواہی کر لی اور کہا کہ تم واپسی لوٹ جاؤ، میں مہمان کبھی بھی نہیں دوں گا، کیونکہ جناب مریم علیہ السلام سے متعلقہ آیات کو جناب جعفر نے وہاں پر پڑھا تھا۔ جب ان آیات کو سنا تو اس کا دل بھر آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سننا شروع کیا۔ جب اس کا دل بھر آیا تو اس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا اور کہنے لگا کہ، اور بلکہ 10 افراد ایسے بھیجے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہنے لگے کہ ان کو تعلیم دیجئے تاکہ یہ واپسی لوٹیں اور ہمیں دین اسلام کی تعلیم دیں۔ اور یہ ماریہ قبطیہ جو ہیں، یہ اسی حبشہ کے بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاندان کو وصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تھی۔ یہی وہ ماریہ قبطیہ ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد بیٹے ہیں وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی جناب ماریہ قبطیہ سے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفارت کو پیش کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں جب ہجرت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ گئے، مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب جعفر واپس آ کر لوٹ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ فرمانے لگے کہ آج میں فتح مکہ کا جشن مناؤں یا جناب جعفر کے واپس لوٹنے کا جشن مناؤں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب جعفر علیہ السلام سے اتنی محبت تھی۔ جناب جعفر علیہ السلام گئے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ جو جنگ کی 3000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، جن کے سپہ سالار ہیں جناب جعفر، اور جن سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں روم، ان کے 1 لاکھ کے لگ بھگ اور 2 لاکھ تک کا بھی ایک رشب ان کا بتایا جاتا ہے، ان کا لشکر بتایا جاتا ہے۔ جناب جعفر نے کھلے دل کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ جناب جعفر کو جو شہید کیا گیا، جناب جعفر علیہ السلام کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ جس وقت جناب جعفر علیہ السلام دین سے زمین پر آئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بلند ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جعفر شہید ہو گئے، جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ یہ لشکر تینوں سردار شہید ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہ جناب جعفر شہید ہو گئے ہیں تو جناب جعفر کے گھر جا کر خود تعزیہ داری کروائی اور فرمایا کہ جناب جعفر کے گھر 3 دن تک کھانا پہنچایا جائے، یعنی ان کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، 3 دن تک انہیں کھانا پہنچایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جناب جعفر علیہ السلام پر درود بھیجا اور ان کے لیے دعا کی۔ اب جناب جعفر علیہ السلام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہتمام اور بھی کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رسول کی نسبت یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس نے نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی وہ جناب جعفر ہیں۔ اور کس کے امر سے پڑھی ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے امر سے پڑھی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جناب جعفر کو دیکھ کر فرماتے ہیں جعفر تم کیا نہیں پڑھو گے؟ جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر عبادت کرو۔ یعنی ایمان کا اظہار کر رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جناب جعفر کا بہت بڑا رتبہ تھا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہیں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام سے نسبت ہے، ان کے بھی دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ تبارک و تعالی نے بہشت کے اندر 2 پر عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ بہشت میں اڑتا ہوا سیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وفا کا یہ صدقہ دیا ہے انہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کے بڑے کارنامے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ اسی طریقے سے ایک
آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہدف تو یہی اہل بیت علیہ السلام کی معرفت پیش کریں. تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں نے آپ کے لیے جمع کر کے رکھی ہے, پڑھنا چاہتا ہوں. قال امیر المومنین علیہ السلام ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمہ. فرمایا کہ جس طریقے سے بدن تھک جاتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کے دل بھی تھک جاتے ہیں. ان کو ممل یعنی تھکاوٹ سے باہر نکالنے کے لیے کیا کام کیا کرو؟ اچھا کلام, حکمت بھرا کلام سنایا کرو تاکہ یہ مرتاح ہو جائیں, سکون میں آ جائیں. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر بھی انہی اذکار میں سے ذکر ہے جو دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, عن ابی عبداللہ صادق علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجبرائیل یا جبریل ارینی. اچھا ایک بات بتاؤں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں سب چیزیں. یہ احادیث یا یہ طریقہ کار صحابیوں کو دکھانے کے لیے تھا کیونکہ سامنے جو حاضرین تھے ان کے مختلف عقائد, مختلف نظریات ہوا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و کرامات و بزرگواری دیکھ کے کئی لوگ الٹی باتیں کرنے لگ جایا کرتے تھے. کوئی حق میں اور کوئی ناحق میں. ناحق میں کرنے والوں میں دو قسم کے ہوتے تھے, کوئی اللہ بنانے لگ جاتا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. جس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ بنانا چاہا, اور کچھ ایسے ہوا کرتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد جادوگر کہنے لگ جاتے تھے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کو ان کے معیار کے مطابق پیش کرتے تھے. اس لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا, ارنی کیف یبعث اللہ تبارک و تعالی العباد یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو کس طریقے سے مبعوث کرے گا. تو قال نعم فخرج الى مقبرة بني ساعدة فأتى قبرا فقال له اخرج بإذن الله فخرج رجل ينكض رأسه من التراب وهو يقول واللهفا هو الصبور ثم قال ادخل فدخل ثم قصد به الى قبر آخر. کہا کہ جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابر میں لے گیا. مقابر کن کے تھے؟ بنی سعدہ کے تھے. ایک قبر پہ آ کر کہا کہ اٹھ جا. وہ ایک مردہ قبر سے نکلا ہوا آیا اور وہ وا صبورا کرتا ہوا کہ وا لہفا ہائے آہو بکا کرتا ہوا باہر نکل آیا. تو دوسرا اس کو کہا کہ واپسی اپنی قبر میں چلا جا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثم قال ادخل ودخل ثم قصد به الى قبر آخر, دوسری قبر کی طرف لے گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. فقال اخرج باذن اللہ, کہا نکلا اللہ کے حکم سے. پھر کیا کہا؟ فخرج شاب ينقض راسه من التراب وهو يقول, ایک جوان باہر نکلا, وہ بالوں کو جھاڑ رہا تھا اور کہنے لگا کہ آئیے نکلیے. اس شخص سے میں مختصر کر کے کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی طریقے سے مبعوث کیا جائے گا جس طریقے سے آپ جانتے ہیں. ہماری ٹیلی ویژن کے اوپر یہ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے 0096477211424. اس پر ہمیں پیام کیجیے تاکہ آپ کے پیام ہم یہاں پر پڑھ سکیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد. اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں. 12
کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا قمرہ بنی ہاشم، یا زینب الکبریٰ، میرے پیارے آقا امام حسین علیہ السلام، آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ ہمیں بھی طلب کیجئے تاکہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں۔ مولا بہت لمبی عمر گزر گئی، ماں باپ کو بھی میں اپنے ساتھ لانا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لانا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کی مصلحت ہے، کافی مدت ہو گئی، آپ اپنے واسطے سے ہمیں زیارت نصیب فرمائیے۔ مولا ہمارا اور جو جوان غیر شادی شدہ ہیں ان کے وقت کو سلامت کیجئے، ان کے گھروں کو آباد کیجئے۔ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ مولا میری بہنوں کے بچے ہیں، مولا آپ کو آپ کے حق کا واسطہ، آپ کو آپ کے بھائی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ، مولا ہمیں اپنا پیارا کر لیجئے۔ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور نزدیک کر دیجئے، بحق زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بحق سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا، آپ کو جناب شکینہ کا واسطہ۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ، یا امام حسین علیہ السلام، میں جنگ سے لوٹا ہوا شخص ہوں جو بیماری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں۔ میں زخمی ہو گیا تھا اور ریٹائرمنٹ لینی پڑی ہے۔ مولا میں چاہتا ہوں کربلا آ جاؤں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ہزینہ برداشت کروں۔ مولا کیا کروں؟ میرے گھر والے بھی بڑے ناراحت ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں۔ مولا میں چاہتا ہوں سب کے ساتھ زیارت کے لیے۔ مولا ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، لبیک یا حسین یا امام حسین، مولا امام حسین علیہ السلام، آپ کو علی اکبر علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں، ہمیں دعوت کیجئے کہ ہم آ جائیں کربلا۔ مولا ہماری زندگی کی مشکلات کو حل کر دیجئے نا۔ مولا آپ جانتے ہیں آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مولا مجھے بھی نا امید نہ کیجئے نا۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائیے، خصوصاً جوانوں کی مشکلات دور فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔